یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मैं अपने मामू के घर रहती थी। मेरे मामू का बड़ा बेटा पागल था और उसे अक्सर शदीद दौरे पड़ते। अजीब बात कि वो घर में सिर्फ मुझसे बात करता। फिर मुझे भी उससे मोहब्बत होने लगी और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी और वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। शादी के 15 साल बाद अचानक एक रोज़ उसे दौरा पड़ा। एक रोज़ सफाई करते हुए मुझे घर में एक खत मिला जिसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। कहानी शुरू करते हैं। मेरे मामू की पहली बीवी वफ़ात पा चुकी थी, लेकिन एक बेटा अपनी निशानी छोड़ गई थी जिसका नाम जुनैद था और जो माँ की वफ़ात के वक्त सिर्फ 5 साल का था। मामू ने 4 माह बाद ही दूसरी शादी कर ली। घर में बीवी तो आ गई मगर उसने उनके बेटे की जानिब कोई ख़ास तवज्जो न दी। रफ्ता रफ्ता जुनैद जैसे जहनी मरीज़ बनता जा रहा था। एक वक्त आया कि वो जैसे पागल हो चुका था और अब घर भर के लिए एक मसला बना हुआ था। मुमानी सबसे यही कहती कि ये बचपन से ही ऐसा है, बस अब छोटी उम्र में इसका मर्ज ज़ाहिर नहीं हुआ और अब उम्र बढ़ने के साथ ज़ाहिर हो रहा है। मामू ने कुछ डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया मगर ज़्यादा फाका ना हुआ। मुमानी के अब अपने बच्चे हो चुके थे। जुनैद अब घर में सबको तंग करता, चीज़ें उठा उठा कर अपने सौतेले बहन भाइयों को मारता, जिससे बच्चे खौफजदा हो जाते। 2-3 बार तो मुमानी का बेटा जुनैद की हरकतों की वजह से ज़ख्मी भी हुआ, जिसके बायस मामू ने भी गुस्से में उसकी मार पिटाई की। कर्ज के अब उसे अलग थलग एक कमरे में बंद रखा जाता था, मगर कैद से उस पर कुछ फ़र्क कैसे पड़ सकता था। एक पागल के काम काज और उसकी खिदमत करना मज़ीद दुश्वार और तकलीफ़दा मसला था। अब जुनैद में ना तो घर के किसी फ़र्द को दिलचस्पी थी, ना ही कोई फ़र्द, हत्ता कि मुलाजमा भी उसका कोई काम करना चाहती थी। बताती चलूँ कि मेरे माँ बाप दोनों ही एक बस के हादसे का शिकार होकर वफ़ात पा चुके थे। मैं भी अपने वालिदैन को बचपन में ही खो चुकी थी। उनकी वफ़ात के बाद दादी मेरी देखभाल करने लगी। चंद साल बाद जब दादी का इंतकाल हो गया तो मैं एक बार फिर से बेआसरा हो गई। मेरी फूफियाँ अपने अपने घरों की थीं, लिहाजा उन्होंने मेरी कफ़ालत करने से माजरत ज़ाहिर कर ली। मेरा कोई ताया चचा भी ना था। तभी मामू ने मेरी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठा ली और मैं मामू के घर आ गई। पहले तो मैंने जुनैद की हरकतों के बारे में सिर्फ सुन ही रखा था, मगर यहाँ आकर मुझे उसे करीब से देखने का मौका मिला। मैं 8वीं क्लास में थी जब मैं मामू के घर आई थी। मुमानी मेरे आने से ज़्यादा खुश तो ना थी, मगर उन्होंने मुझे कभी कुछ बुरा भी ना कहा। ताहम उन्होंने जुनैद की ज़रूरतों का ख्याल, उसे कपड़े वगैरह धो और इस्त्री कर देना और देकर उसके दुश्वार और ख़तरनाक काम मेरे स्पुर्द कर दिए थे। मुझे भी बचपन से माँ बाप की महरूमी के सबब जुनैद से हमदर्दी हो गई थी। मैं उसकी तकलीफ़ को समझ सकती थी। उसकी माँ न थी और शायद माँ के प्यार की प्यास ने उसे पागल कर दिया था, जबकि मेरे तो माँ और बाप दोनों ही नहीं थे। जुनैद आधा यतीम था तो मैं पूरी, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी मुझ पर करम किया कि इब्तिदा में दादी के प्यार ने मुझे मतवाज़न रखा, वरना ममता की प्यास न जाने मेरे साथ भी क्या सलूक करती। कभी कभार सोचती अगर दादी ना होती तो शायद जुनैद की तरह मेरी शख्सियत भी बिखर जाती। मुझे जुनैद को और बाकी घर वालों के उसके साथ सलूक को देखकर बेहद दुख होता। मामू तो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। मैं भी ज़्यादा बड़ी तो ना थी, लेकिन फिर भी मैं जुनैद की हर ज़रूरत का ख्याल रखने लगी। मुमानी तो खौफ के मारे उसके करीब भी ना फटकती, बस दूर ही से उसे गालियाँ देती और बुरा भला कहती। मैंने नोट किया था कि वो मुमानी को देखकर आपे से बाहर हो जाता था। मालूम नहीं इब्तिदा में उनका उसके साथ सलूक कैसा था, क्योंकि उन दिनों मैं तो दादी के पास रहती थी। कभी सुना नहीं था कि मुमानी जुनैद से अच्छा सलूक नहीं करती, मगर मामू के घर आकर देखा कि जुनैद और मुमानी के दरमियान नफ़रत की एक वाज़िया दीवार हायल है। जुनैद भी उनको देखकर जैसे वहशी बन जाता था। मैं अपनी तरफ से उसका बहुत ख्याल रखती, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे भी मार देता।
کبھی تو میرے بال بھی نوچ دیتا، کبھی برتن اٹھا کر دے مارتا۔ شروع میں اس کی ان حرکتوں پر میں بھی بہت ڈر جاتی، کافی دیر بیٹھی روتی۔ جب وہ مجھے کوئی چیز اٹھا کر مار دیتا تو بلبلا اٹھتی، مگر ایک پاگل کو کیا خبر کہ اس کے اس عمل سے کسی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ مگر ممانی پھر بھی مجھے کہتی کہ جنید اب تمہاری ہی ذمہ داری ہے، میں تو سامنے جاؤں تو مجھے جان سے مارنے کو دوڑتا ہے، تم اسے اپنی عادت ڈالو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ سن کر روتی، لیکن اس بھرے گھر میں میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ مجبوراً مجھے ہی دوبارہ ڈرتے ڈرتے اسے کھانا دینا پڑتا اور اس کے دیگر کام کرنے پڑتے، مگر اب اس کی بے معنی حرکتوں کو برداشت کرنا میری بس کی بات نہ تھی۔ مگر پھر بھی میں مجبور ہو کر یہ سوچ کر اس کے کام کیے جاتی تھی کہ شاید اگر نہ کیے تو یہ لوگ بھی مجھے یہاں رہنے بھی نہ دیں گے۔ اگر ممانی نے میری مخالفت شروع کر دی تو میرا پھر کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ پہلے تو گھر والے جنید کے پاگل پن سے پریشان رہتے تھے، مگر جب میں آ گئی تو جیسے ان پر سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ اب ان کو ایک پاگل کی دیکھ بھال کی فکر نہیں رہی تھی۔ فکر تو شاید انہیں پہلے بھی نہیں تھی، لیکن دنیا کے دکھاوے کے لیے اسے صاف کپڑے پہننے کو تو دینے پڑتے تھے اور اسے کھانا کھلانا بھی ضروری تھا، ورنہ لوگ آ کر باتیں کرتے کہ دیکھو ایک بن ماں کے بچے کا کیا حال کر دیا ہے۔ میرے آنے سے ممانی تو سکون میں آ گئی۔ یہاں کسی نے میری تعلیم کی طرف توجہ نہ دی، مگر میں نے خود کوشش کر کے گھر میں میٹرک کے امتحان کی تیاری کی۔ باقی کتابیں تو میں رٹا لگا کر یاد کر لیتی، لیکن میتھ بغیر استاد کے کرنا مشکل تھا، سو میں نے تعلیم کی آرزو دل ہی میں دفن کر دی۔ اب میں پہلے سے زیادہ باشعور ہو چکی تھی۔ جنید سے ڈر کے باوجود اس کی بے بسی اور تنہائی کا احساس شدت سے ہوتا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اس پاگل سے انسیت ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ پاگل نہیں، حالات کی ستم ظرفی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ ماموں بھی اسے لاپرواہ ہو چکے تھے اور صرف میں ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ رفتہ رفتہ مجھے اس کے رویے کی عادت ہوتی گئی اور اب اس کی دیکھ بھال میرے لیے گھرانہ رہی تھی۔ اب اگر وہ کچھ بھی کر دیتا تو میں کسی سے شکایت نہ کرتی، بلکہ اب میں سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی کہ شاید یہ سب اس کے بس میں نہیں ہے، کوئی اس کے علاج کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا، اور آخر آگے جا کر اس بیچارے کا کیا بنے گا۔ کچھ دنوں سے میری صحت بھی متاثر رہنے لگی۔ آخر ایک روز ماموں کے پوچھنے پر میں رو دی اور کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں بس جنید کے بارے میں پریشان رہتی ہوں۔ ماموں جی، اگر ایک انسان پاگل ہے تو کیا اسے پاگل ہی رہنے دیا جائے؟ آخر جو بھی ہو، جنید آپ کا بیٹا ہے، اگر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے بس میں نہ ہوں۔ آخر آپ نے کبھی اس کا باقاعدہ علاج کیوں نہیں کروایا؟ اسے کسی دماغی امراض کے ہسپتال میں کیوں داخل نہیں کرایا؟ ہو سکتا ہے وہ علاج سے ٹھیک ہو جائے۔ میرے کہنے کا ماموں پر کافی اثر ہوا۔ انہوں نے کچھ دنوں بعد ہی جنید کو ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ 2 سال اس کا مسلسل علاج ہوا، جس سے اس پر اچھا اثر پڑا۔ اب اسے دورے کبھی کبھار ہی پڑتے تھے، زیادہ تر وہ نارمل ہی رہتا تھا۔ اب وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اکثر خاموش ہی رہتا۔ اب بھی گھر میں کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ جب میں اس کے لیے کھانا وغیرہ لے کر جاتی تو بھی وہ خاموش رہتا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا، پھر اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی مجھے بتانے لگا۔ یوں لگتا جیسے سارے گھر میں وہ صرف مجھے ہی اپنا ہمدرد سمجھتا ہے۔ اب اس نے مجھ پر چیزیں اٹھا کر پھینکنا اور مارنا بھی چھوڑ دیا تھا، یعنی اب اس میں ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ اب خود کہتا کہ نہانا چاہتا ہوں، صاف کپڑے چاہیے، میرے کپڑے استری کر کے دو۔ اب وہ اپنی صفائی کا بھی خیال رکھنے لگا تھا، گھر والوں کو تنگ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ تبدیلی میرے لیے ایک بہت بڑی خوشی تھی۔ میں اب بھی اس کی خدمت کرتی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگی، کیونکہ اب میرا اس کی مار اور چیخنے چلانے کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اب وہ اکثر کہتا، تم ہی ہو جو میرا خیال رکھتی ہو، تم تھک جاتی ہوگی، آؤ میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، چلو کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ میں اس کی ہر بات پر آمین کہتی اور وہ خوش ہو جاتا۔
میں نے محسوس کیا کہ اب اس کو مجھ پر مکمل اعتبار ہو گیا تھا۔ اکثر کہتا، مجھے اکیلے کمرے میں نہ چھوڑا کرو، ڈر لگتا ہے۔ وہ اب ایسی باتیں کرتا جن کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا۔ اب اس کی باتیں سلجھی ہوئی ہوتی۔ کبھی تو ایسا لگتا جیسے وہ کوئی معصوم بچہ ہے۔ تب مجھے اس پر پیار آتا۔ مجھے بھی تو گھر میں اسی کے ساتھ وقت گزارنے کو ملتا تھا، ورنہ اور کس کو اس گھر میں میری جا تھی۔ اب اس کے لیے میرے دل میں صرف ہمدردی نہیں بلکہ محبت بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ مجھے یوں لگتا میری محنت رنگ لے آئی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ بہتر ہونے لگا۔ اب تو جیسے سبھی خوش تھے، حتیٰ کہ مومانی بھی، مگر میری خوشی کی تو جیسے کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میرے کہنے پر ماموں نے اسے آسان کتابیں لا دیں۔ وہ دلچسپی سے انہیں دیکھتا۔ میں اب اسے تھوڑا بہت پڑھانے بھی لگی۔ 1 سال میں وہ کافی کچھ پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ ماموں بہت خوش تھے۔ وہ اب مجھے اپنے گھر کے لیے باعث رحمت سمجھتے تھے۔ ایک روز جب میں کپڑے استری کر رہی تھی، جنید میرے پاس آ کر کہنے لگا، حمیرہ، تم میرا اتنا خیال رکھتی ہو، لیکن وعدہ کرو کہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ مجھے کب تک یہاں رہنا ہے۔ جانتی تھی کہ ایک لڑکی کی شادی ہو کر گھر سے جانا ہی ہوتا ہے، اور میں تو اب اچھی خاصی شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اور یہ تو ماموں ہی جانتے تھے کہ انہوں نے میرے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ ماموں کے گھر کے ساتھ والے گھر سے آیا تھا۔ پڑوسن نے شاید جب میرے صبر اور اصرار کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ لڑکا پڑھا لکھا، خوبصورت اور صاحب جائیداد تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ ایسا رشتہ تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتا ہے۔ ماموں بھی چاہتے تھے کہ یہ رشتہ قبول کر لیا جائے، کہ ایسا رشتہ بار بار ملنے والا نہ تھا، مگر دوسری طرف مومانی چاہتی تھی کہ یہ رشتہ قبول نہ کیا جائے اور میری شادی جنید سے کر دی جائے، تاکہ اس طرح سے جنید کی ذمہ داری کا مستقل حل نکل آئے۔ وہ اپنا فائدہ سوچ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میں بیاہ کر چلی گئی تو جنید کی خدمت انہیں کرنی پڑے گی، جو انہیں کسی صورت قبول نہ تھی۔ انہوں نے ماموں سے بھی کہا کہ حمیرہ اچھی لڑکی ہے، ایسی ہی لڑکی ہماری بہو بننے کے لائق ہے۔ جنید بھی اس سے مانوس ہے۔ وہ رشتہ ٹھکرا دو اور حمیرہ کی شادی جنید سے کر دو۔ اگر حمیرہ چلی گئی تو مجھے لگتا ہے جنید پھر بیمار۔ بیوی کی بات سن کر ماموں ششوپند میں پڑ گئے۔ میری خدمت گزاری کے باعث ان کے بھی دل میں میرے لیے وہی محبت تھی جو ایک باپ کو بیٹی سے ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے بیٹے کی خاطر بھانجے کی زندگی قربان کرنا خود غرضی ہوگی۔ اگر جنید دوبارہ بیمار ہو گیا تو حمیرہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے بیوی سے یہی سب کہا کہ وہ بیٹے کے لیے یتیم بھانجے کی زندگی کیسے برباد کریں۔ اتفاق سے میں نے ان کی باتیں سن لی۔ مجھے اس وقت اپنے ماموں پر بے حد رحم آیا۔ مجھے خود سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ادھر مومانی کھلم کھلا کہنے لگی کہ حمیرہ کی شادی جنید سے ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس سے مانوس ہے۔ ان دنوں ماموں بھی بے حد پریشان اور بے بس سے دکھائی دیتے تھے۔ جانتی تو میں بھی تھی کہ جس قدر جنید مجھ سے مانوس ہے، میرے جانے سے اسے صدمہ ہو سکتا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ایک انسانی زندگی کا سوال تھا۔ ممکن تھا کہ میرے بغیر جنید واقعی پھر پاگل پن میں مبتلا ہو جاتا۔ سچ کہوں تو میرا بھی دل نہ چاہتا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر جاؤں۔ میں اسے دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ اب گھر میں سبھی ششوپن میں مبتلا تھے۔ بالآخر ماموں نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے اس بارے میں رائے لی جائے۔ جب جنید کو معلوم ہوا کہ ماموں میری شادی کر دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، حمیرہ پلیز تم شادی مت کرو، میں تمہارے بغیر اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ ایک تم ہی تو مجھ سے باتیں کرتی ہو اور میرا خیال رکھتی ہو۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو شاید میں زندہ نہ رہ پاؤں۔ یہ بات جنید نے کچھ اتنے دکھ بھرے لہجے میں کہی کہ میں اندر سے لرز کر رہ گئی۔ وہ تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا، حمیرہ دیکھو تم کو خدا کا واسطہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ اس کی باتوں سے
میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے کہا جنید تم ہی بتاؤ، کیا میں ماموں کو اس رشتے سے انکار کر دوں؟ سوچو وہ مجھے کتنی بری لڑکی سمجھیں گے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ کہنے لگا کیا تم مجھے اب بھی پاگل سمجھتی ہو؟ میں بالکل بھی پاگل نہیں ہوں، دیکھو تو میں اب پوری طرح ٹھیک ہوں، اور جانتی ہو میں تمہاری وجہ سے ہی ٹھیک ہوا ہوں، تم نے ہی تو مجھے سمجھا ہے، میرا اتنا خیال رکھا ہے، مجھے محبت کا احساس دلا کر اندھیروں سے نکالا ہے، کیا پھر سے تم مجھے چھوڑ کر اندھیروں میں دھکیل کر چلی جاؤ گی؟ جانتی ہو میری ماں کے مرنے کے بعد سب نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا، کسی کو میری کوئی پرواہ نہ تھی، کسی نے وہ چھوٹے سے بچے کو وہ پیار نہ دیا جس کا میں طلبگار تھا، لیکن تم بھی تو مجھ جیسے ہی محرومیوں کی مالک تھی، دیکھو تم نے مجھے کتنا سہارا دیا، میرا اتنا خیال رکھا کہ میں ماں کے دکھ اور لوگوں کے ستم کو بھول گیا۔ سچ کہوں تو اب تم ہی میری زندگی کی روشنی ہو، میری سوتیلی ماں۔ میں تو اسے سوتیلی کے ساتھ بھی ماں نہیں کہوں گا، میری باپ کی بیوی، میری اس نام نہاد ماں نے تو مجھے سکول سے بھی اٹھا دیا تھا، اسے بچوں کی طرح روتا دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس وقت وہ مجھے کتنا کمزور اور اعتماد سے تہی دامن لگ رہا تھا۔ وہ خود اعتمادی جس سے جنید بچپن میں محروم ہو گیا تھا، کتنی محنت سے میں نے اس میں پیدا کی تھی، شاید وہ اب پھر سے اس سے محروم ہو رہا تھا۔ ماموں نے جب مجھ سے میری رائے لی تو وہ خود بہت بے بس لگ رہے تھے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے قربانی دینی پڑی تو دوں گی، کم از کم ماموں نے مجھے اپنی بیٹی تو سمجھا ہے۔ دوسری طرف جنید کی فریاد۔ تبھی میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، یہ کہ میں جنید کو چھوڑ کر کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے اس فیصلے سے ممانی بہت خوش تھی، تاہم بہت سے لوگ کہتے تھے کہ میرا یہ فیصلہ غلط ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار ماموں بھی، وہ مجھے پھر سے سوچ لینے کا کہتے تھے، مگر میں نے دل سے فیصلہ کر لیا۔ یہی فیصلہ صحیح سمجھ کر جنید سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ جنید اس فیصلے سے بہت خوش تھا، اس کی خوشی تو دیدنی تھی۔ چند ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسے دلہا بنایا جا رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح کھلکھلا رہا تھا اور لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ میں نے ایک ایسے شخص سے شادی کرنا قبول کیا تھا جو عرصہ دراز تک پاگل کہلاتا رہا تھا، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ سچ کہوں تو نہ میں نے مستقبل کے بارے میں سوچا اور نہ اولاد کے بارے میں نے صرف اور صرف جنید کے بارے میں سوچا، یہی سوچا کہ وہ خوش رہے اور جتنا نارمل ہو گیا ہے ویسا ہی رہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ پیدائشی پاگل نہیں تھا، اسے حالات نے پاگل بنا دیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ حساس قسم کا انسان تھا۔ شاید اسے گھر والوں نے ہر قدم پر نظر انداز کیا تو وہ تنہائی کا شکار ہو گیا تھا۔ بہت بچپن سے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلا گیا، جس نے اس کی معصوم شخصیت کو کچل کر رکھ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت پا کر وہ بالکل نارمل اور ٹھیک ہو جائے گا، اور میرا یہ خیال درست بھی نکلا، وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ بالکل ایک نارمل انسان ہی لگتا تھا۔ ہماری زندگی اچھی گزرنے لگی، میں پہلے ہی کی طرح اس کی خدمت کرتی۔ ہم نے 15 سال شادی کے بعد اکٹھے گزارے اور سکھ و چین کی زندگی جیتے رہے۔ کسی دن بھی اس نے اپنے کسی عمل سے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ پاگل ہے یا پاگل رہا تھا۔ سب یہی کہتے جنید کے لیے ڈاکٹروں سے زیادہ تو تمہارا علاج فائدہ مند رہا ہے۔ میرے ساتھ اس کا رویہ ہر دم دوستانہ اور پیار بھرا رہتا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ خدا نے میری قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ اگر کلک تھا تو بس یہ کہ میں ماں نہ بن سکی، مگر اس میں کسی کا قصور نہ تھا، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے شادی شدہ جوڑے تندرست ہونے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے یہ نعمت عطا کرے اور جس کو چاہے نہ دے۔ سچ ہے کہ بعض چیزوں پر انسان کا بس نہیں ہوتا۔ 15 برس ہم نے ایک ساتھ چین و سکون سے بسر کیے، اور پھر اچانک
ایک روز میری زندگی میں پونچال آ گیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایک مدت بعد میرے ماموں زاد شہزاد کا ہمارے گھر میں گھڑی پر کو آ جانا میری ازدواجی زندگی میں طوفان برپا کر دے گا۔ شہزاد میرے لیے بالکل سگے بھائیوں جیسا ہی تھا۔ وہ بیرون ملک سے پاکستان کسی دوست کی شادی میں آیا تو ماموں ممانی یعنی اپنے چچا چچی سے بھی ملنے چلا آیا۔ وہ بہت خوش مزاج قسم کا انسان تھا۔ اس کی عادت ہر دم ہنسنے ہنسانے والی تھی۔ جب وہ آیا تو گھر پر صرف میں، جنید اور ممانی تھے۔ ممانی کسی کام سے اٹھ کر کمرے میں گئیں تو وہ مجھ سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ باتوں باتوں میں وہ نہ جانے کیا بات کہہ گیا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بس میرا یہ ہنس دینا ہی غضب ہو گیا۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ جنید جو سب کی نظروں میں اب ایک نارمل انسان تھا، کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ مدت بعد اسے پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، چیزوں کو اٹھا کر ہر کسی کو مارنا شروع کر دیا، زور زور سے چلانے اور دھاڑنے لگا، حتیٰ کہ ماموں ممانی نے بڑی مشکل سے اس کو قابو کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے تو گمان بھی نہ تھا کہ 15 برس پرسکون رہنے کے بعد اچانک ایک روز اس کا پرانا مرض اس طرح اود کر آ جائے گا کہ قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جنید کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی اور ماموں اپنے بیٹے کے ساتھ اسے دماغی امراض کے ہسپتال لے گئے۔ وہاں اسے داخل کرا دیا گیا اور پھر علاج ہونے لگا، مگر عجیب بات کہ وہ ٹھیک نہ ہوا۔ اس کا مرض روز بروز شدت پکڑتا گیا۔ میں ہسپتال جاتی تو مجھے تو وہ دیکھنا بھی برداشت نہ کرتا تھا۔ اگر وہ پرسکون حالت میں بھی ہوتا اور میں سامنے آ جاتی یا وہ میری ایک جھلک دیکھ لیتا تو آپے سے باہر ہو جاتا، مجھے مارنے کو دوڑتا اور اس کے ساتھ ہی اسے شدید دورہ پڑ جاتا۔ تبھی ڈاکٹروں نے کہا کہ حمیرہ اس کے سامنے نہ آئے، ورنہ یہ خود کو یا اس کو شدید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ 3 سال تک وہ ہسپتال میں ہی داخل رہا، کیونکہ گھر میں ہوتی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا، یہاں تک کہ خود کو زخمی کر لیتا۔ اسی لیے ماموں نے اسے ہسپتال میں ہی داخل رکھا۔ 3 سال بعد ماموں نے قانونی کارروائی کے ذریعے میرے لیے طلاق کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد بالآخر میری شادی کرا دی، تاکہ میری زندگی مزید برباد نہ ہو۔ دوسرا، میں گھر سے اس لیے بھی رخصت کی گئی کہ وہ اب اپنے بیٹے کو گھر لانا چاہتے تھے۔ سچ ہے کہ قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ میری شادی ہوئی تو کس سے؟ شہزاد کے بڑے بھائی سے، جس کا کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ میری دوسری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ خود میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا، لیکن خدا نے یہی فیصلہ تقدیر کے اوراق پر لکھ رکھا تھا۔ اکرام سے شادی کے بعد میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اکرام مجھے اپنے ساتھ بیرون ملک لے آئے۔ شاید میں تو مکمل طور پر جنید کی زندگی سے نکل گئی، لیکن شاید اس کے ذہن سے میری یاد محو نہ ہو سکی۔ میری شادی کے بعد جنید صرف 2 برس زندہ رہا۔ ایک روز جب میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ در کھولنے پر دیکھا کہ سامنے ڈاکیا کھڑا تھا۔ مجھے پاکستان سے ایک خط موصول ہوا۔ خط کھولنے پر پتہ چلا کہ یہ خط ماموں کے چھوٹے بیٹے کا ہے اور اس نے یہ جنید کی طرف سے مجھے لکھا ہے۔ خط میں لکھا تھا کہ میں جنید کی طرف سے لکھ رہا ہوں، میں یہ آخری خط تمہیں لکھوا رہا ہوں۔ تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم ایک بے وفا عورت ہو اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ شاید میں کبھی تمہیں معاف نہ کر پاؤں۔ خط پڑھ کر مجھے بے حد دکھ ہوا۔ اس کے بعد 2 ماہ بعد ماموں یعنی میرے سسر کو جنید کے انتقال کی خبر ملی اور وہ پاکستان گئے، مگر میں نہ گئی۔ مجھ میں وہاں جانے کی ہمت ہی نہ تھی۔ میں نے سنا کہ وہ جب تک زندہ رہا مجھے پکارتا اور یاد کر کے روتا رہا۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا تھا کہ حمیرہ بے وفا تھی، اس نے مجھ سے دغا کی ہے، حالانکہ نہ تو میں بے وفا تھی اور نہ میں نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا۔ میں نے تو ساری زندگی اس کی خدمت کی تھی۔ مجھے جنید کی موت کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں آج بھی اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ شاید یہ تقدیر کے کھیل ہیں اور تقدیر
جو اٹل ہے اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ لوہے محفوظ پر خالق کائنات جو لکھ دیتا ہے اس کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔